कुर्ब रखने वाला है, इसमें मर्द की कोई बालादस्ती नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है मन आमिला सालिह, जो भी नेक काम करे, अच्छे अमाल करे, मिन ज़करिन, मर्द हो और उनसा या औरत हो, वह हुवा मुमिनुन, और मोमिन हो, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उनको पाक जिंदगी अता फरमाते हैं, हयात तय्यबा अता फरमाते हैं। वो हयात तय्यबा जो है वो ये हयात दुनियावी भी हो सकती है, वो हयात बरज़खिया भी हो सकती है, वो हयात उखरविया भी हो सकती है कि नेकी करने वालों को, मर्द हो या औरत हो, ख़वातीन हो, हम उनकी ये हयात भी तय्यब कर देते हैं, हम उनकी कब्र वाली हयात भी बेहतर कर देते हैं, हम उनकी आखिरत वाली हयात भी बेहतर कर देते हैं। और औरतें जिस तरह की मामी जान का तज़किरा हो रहा है, इस किरदार को अल्लाह कितना पसंद करता है। हदीस है, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युमा इम्रअतिन सल्लत सलात रब्बिहा व अताअत ज़ौजहा अदखलहा अल्लाहु फी अय्यि बाबिन मिन अबवाबिल जन्नति शाअत, कि जो औरत अपने रब की नमाज पढ़ती है और अपने शौहर की इताअत करती है, अपने शौहर की इताअत करती है। यहाँ बरतानिया में इस मसले पर जोर देना बड़ा ही जरूरी है कि नमाज पढ़ती है और अपने शौहर की इताअत करती है। ये मेरे आका व मौला, सबके आका व मौला जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो औरत अपने रब की नमाज पढ़ती है और अपने शौहर की इताअत करती है, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा, जिसमें से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इतना मकाम है उस औरत का जो रब की इबादत भी करे और अपने शौहर की इताअत भी करे। और एक हदीस मुबारक है कि ख़वातीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। ख़वातीन का एक ग्रुप हजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नर रिजाला यहज़ुरूनल जुमआती वल जमाआती, कि जो मर्द हैं वो तो नमाज पंजगाना मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं, वो जुमा में शरीक होते हैं, वो जमाआत में शरीक होते हैं, वो जिहाद में जाते हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, तो वो तो हमसे बहुत आगे निकल गए, उन्होंने तो बहुत नेकी कमा ली। हम जिहाद में नहीं जाती, हम नमाज पंजगाना में नहीं जाती, तो मर्दों का मकाम तो बहुत बड़ा हो गया, हम पीछे रह गए। सुनो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे आका मौला ने क्या जुमला इरशाद फरमाया, क्या प्यारी बात इरशाद फरमाया। आपने इरशाद फरमाया, इन्ना मेहनत इहदा कुन्ना फी बैतिहा, इन्ना मेहनत कुन्ना फी बैत, इन्ना मेहनत इहदा कुन्ना फी बैतिहा तुदरिकु अजरल मुजाहिदीन फी सबीलिल्लाह, कि तुम में से जो औरत अपने घर की रखवाली करती है, अपने घर में मेहनत करती है, अपने शौहर की इताअत करती है, उसके बच्चों की रखवाली करती है, वो अपने घर में बैठे बैठे अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मुजाहिदीन का मकाम हासिल कर लेते हैं। यानी इसमें गौर करो, फरमाया कि मुजाहिद तो जिहाद के मैदान में जाकर लड़कर सवाब हासिल करता है, और उसकी बीवी उसके बच्चों की उसके घर में हिफाजत करती है, तो खुदा ताला उसे भी उतना ही सवाब अता फरमाता है। वजह यह है कि मुजाहिद जिहाद में लड़ ही नहीं सकता जब तक के उसको सुकून ना हो कि मेरे बच्चों की रखवाली घर में मौजूद है, मेरे घर का निजाम दुरुस्त है,
میرے گھر میں میری بیوی میرے بچوں کی نیک تربیت کر رہی ہے، میرا مال محفوظ ہے، میری عزت محفوظ ہے، میرے بچے محفوظ ہیں، میرا گھر محفوظ ہے، اگر یہ نہ ہو تو جہاد کرنے والا جہاد کر سکتا نہیں۔ اس لیے سرکار ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجاہدین کا جہاد بھی عورتوں کے کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب یہ اپنے گھر میں اپنی ڈیوٹی صحیح ادا کرتی ہیں تو تب ہی ہر کوئی مرد باہر جا کر اپنی ڈیوٹی صحیح ادا کر سکتا ہے۔ کوئی مجاہد جہاد نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اپنے گھر کی چھوٹی نہ ہو، کوئی مبلغ تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو اپنے گھر کی طرف سے اطمینان نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ مرد جو نیکیاں باہر جا کر کماتے ہیں ان کے حصے میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو بھی داخل فرماتا ہے۔ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جناب اسلام میں عورتوں کو ڈی گریڈ کیا گیا ہے، اسلام میں عورتوں کو پست کیا گیا ہے، گھر میں بند کیا گیا ہے، ان کو لونڈیاں اور باندیاں بنائی۔ یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور مس کنسپشن پھیلائی جاتی ہے کہ جناب اسلام کے اندر تو عورتوں کو زنجیروں میں ڈال کے گھر میں رکھ دیا گیا، تو یہ بکواس ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام نے جتنا عورتوں کا تحفظ کیا ہے کوئی دوسرا مذہب کرنے والا نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے جو عورتوں کا حال تھا اس پر غور کرنا چاہیے کہ اسلام نے آ کر عورت کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ جو عورت پستی کے گڑھے میں گری ہوئی تھی اللہ نے اس کو اٹھا کر عزت کی بلندیوں پر فائز فرما دیا۔ عورت اگر بحیثیت بیوی کے ہے تو اس کا کتنا مقام ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بیوی کا جو مقام ارشاد فرمایا ابھی آپ نے سنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے جو حسن سلوک فرماتے تھے، قرآن فرماتا ہے، رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ عورتوں سے بھلائی کا سلوک کرو کہ ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند رکھتے ہو اور اللہ نے اسی میں تمہارے لیے بہت ساری بھلائی رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں آپ کو معلوم ہے؟ سرکار کی 9 ازواج تھی۔ جب آپ دنیا سے گئے ہیں تو اپنے پیچھے آپ کتنی ازواج چھوڑ کر گئے؟ 9۔ ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح جو ہے وہ کتنی عورتوں سے فرمایا ہے تو محققین کے نزدیک وہ 11 یا 12 آپ کی ازواج مطہرات ہیں۔ 2 آپ کی موجودگی میں وصال فرما گئی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسا پیارا سلوک کرتے تھے، کیسا محبت کا سلوک کرتے تھے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سب سے پہلی خاتون بیوی، اور ساری زندگی نبی علیہ السلام نے زندگی کا بڑا حصہ 25 برس ان کے ساتھ گزارے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 25 برس ان کے ساتھ گزارے، اور جب تک وہ دنیا میں رہی ہیں آپ نے کوئی دوسرا نکاح ہی نہیں فرمایا۔ اور میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی، ان کا وصال نہ ہوتا تو شاید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نکاح ہی نہ فرماتے۔ ان کے وصال کے بعد حضور نے دیگر خواتین سے نکاح فرمایا ہے، اور ہمیشہ ان کو یاد رکھتے تھے، ہمیشہ ان کو یاد کرتے تھے۔ جب بھی قربانی ہوتی آپ گوشت تقسیم کرتے تو فرماتے سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو دو، پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کو پہنچے۔
کوئی بات یاد کرتے، خدیجہ نے ایسے کہا تھا، خدیجہ نے ایسے کہا تھا حدیث میں ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خیال آئی گیا، وہ کہتی ہے میں نے حضور سے کہہ ہی دیا خدیجہ خدیجہ، آپ ہر وقت خدیجہ کو یاد کرتے ہیں، حالانکہ فرماتی ہے میں نے اس حضرت خدیجہ کو دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن جب حضور کثرت سے ان کو یاد کرتے، ایک میں نے کہہ ہی دیا کہ آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے اچھی بیویاں دے دی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے اللہ نے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی، مجھے اللہ نے ساری اولاد خدیجہ سے عطا فرمائی۔ آقا فرمانے لگے مجھے اللہ نے ساری اولاد خدیجہ سے عطا فرمائی، یعنی سوائے حضرت ابراہیم کے باقی سرکار کی جتنی اولاد ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو اسلام عورت کو بیوی کی حیثیت سے اس طرح کا مقام دیتا ہے۔ اگر ماں ہے عورت، تو ابھی میں آج ہی حدیث پڑھ رہا تھا، جہاد کی بات ہو رہی تھی کہ ایک آدمی حاضر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد پر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کا ابوان، تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کیا کہ لی میری والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اذهب ففیہا فجاہد، جا اپنی ماں کی خدمت کر، اسی میں اللہ تعالیٰ تجھے جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی باقی لوگ جہاد میں جا کر یہ مقام مجاہدین پائیں گے اور تجھے ماں کی خدمت میں اللہ تعالیٰ جہاد کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر عورت بحیثیت بیٹی کے ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ 2 بیٹیاں دے اور وہ ان کی پرورش کرے اور پھر کسی اچھی جگہ ان کی شادی کر دے، وہ اس کے اور دوزخ کے درمیان میں دیوار بن جائے گی، دیوار بن جائے گی۔ ایک عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ جس کی ایک بیٹی ہو، فرمایا ایک بیٹی کی بھی اچھی تربیت کرے گا تو وہ بھی اس کے لیے دیوار بن جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی جس کی کوئی نہ ہو، کیونکہ ان کی اولاد نہیں تھی، فرمایا جس کی کوئی اولاد نہ ہو اس کے لیے میں محمد مصطفیٰ موجود ہوں۔ تو یہ فضول بات ہے کہ اسلام نے عورت کو تقدس نہیں دیا ہے، اسلام نے عورت کو احترام نہیں دیا ہے، اسلام نے ہی تو احترام دیا ہے۔ تم لوگ تو بے حرمتی کرنے والے ہو عورت کی، تم تو عورت کی توہین کرنے والے ہو۔ اسلام اس کو عزت کی اور احترام کی چادر عطا فرماتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مامی جان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دے، اور خدا تعالیٰ ان کی نیکیوں کا صلہ ان کو ہمیشہ عطا فرمائے۔ اور